बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के एक बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, जिस पे मटेरियल बहुत काम मिलता है, और वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से बात कैसे अहम मौजू पर बात करने से पहले जो है मैं आपसे एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी वीडियो को पसंद दी, लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, कमेंट्स भी किए और अपने राय का इज़हार मुझे ईमेल के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए भी करते रहते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पहले से भी ज़्यादा पसंद देंगे। मैं बढ़ता हूँ अपने असल मौजू की तरफ, और जो स्लाइड जो है वजाहत में सारी बयान कर दूँगा। जो स्लाइड दरमियान में काम किया उसको रोक के उस पर फिर बात करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने असल मौजू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि इंसान जो है, इंसान का जिस्म या इंसान खुद जो है एक खुली किताब है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए ज़ुबान की ज़रूरत होती है, और जब तक आपको ज़ुबान की समझ ना आए आप इंसान को पढ़ नहीं सकते। तो यही असल मकसद है बॉडी लैंग्वेज का। तो बॉडी लैंग्वेज की वजाहत जो है या इसकी डेफिनेशन जो मिलती हैं, पहले एक दो डेफिनेशनें जो मिलती हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो है साथ साथ होती रहेंगी। इसकी जो डेफिनेशन प्रॉपर मिलती है वो है कि आप वी कम्युनिकेट, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, रियल नहीं परपेचुअली, यानी फ़र्दी तौर पे या रूहानी तौर पे, और कैसे किस वजह से करते हैं, किन चीज़ों से करते हैं। थ्रू आवर बॉडीज़, अपने जिस्म की हरकत व सकनात से। उसके बाद आवर फिज़िकल अपीयरेंस, कि आप बाहर कैसे दिखते हैं जब आप प्रेजेंटेशन को फेस कर रहे होते हैं। उसके बाद क्रिएटेड एनवायरनमेंट, कि आपने वहाँ कैसा माहौल पैदा किया हुआ है या कैसा समा बांधा हुआ है। थ्रू द कलर्स, कलर जो हैं ये 7 रंग कौसे कज़ा है, ये आपके बॉडी के अंदर 7 रंग है, 7 चक्रास हैं जो मुख्तलिफ़ रंगों पे मिलकर बने हुए हैं। इनके तरतीब जौहर के ज़रिए है, और इसी से जो है बंदे की बीमारियों का इलाज या उसकी पर्सनैलिटी का जो है सारा पता चलता है। तो कलर से मुराद एक तो वो कलर हैं, यानी आपका हिडन जो है पोटेंशियल जो छुपा हुआ है उसको आप सामने लेके आते हैं बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए। और दूसरी यहाँ कलर से मुराद ये है कि अक्सर लोग जो हैं, जो फ़ैशन की कितनी चीज़ें आती हैं, या उसमें मेकअप भी आता है, या परफ्यूम आपने कौन सी लगाई हुई है, और अगर आपने खुशबू के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी पहनी हुई जिसमें से खुशबू आ रही है, तो उसमें सारा सेंट, ऑर्डरनेस, परफ्यूम वगैरह ये चीज़ें भी लोगों को बड़ी मुतासर करती हैं। उसमें ज्वेलरी भी आ जाती है, असली नकली भी, या उसके अलावा भी बॉडी पे जो चीज़ आप ज़बाइश करते हैं उसका सारा सामान कलर की सूरत में आ जाता है। और ये काम सारा हम करते कैसे हैं, जब हम कलर के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी या अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज़ाहिर करते हैं, तो उसका ख़ास नाम है, उसको हम कहते हैं अल्फाटिक्स। और ये आखिरी चीज़ जो हम करते हैं वो है टचिंग ईच अदर, कि बाज़ दफ़ा आप खुशी या गमी का इज़हार करते हैं एक दूसरे को टच करके मुख्तलिफ़ सूरतों में। तो ये टचिंग ईच अदर है, ये आपने आमतौर पर देखा होगा डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके से किया जाता है, कि जब आप किसी बुजुर्ग को मिलते हैं तो आप अपने सर को थोड़ा सा झुका लेते हैं, ये अदब की निशानी होती है। या आप उसके जो है कूल्हे जो हैं उनको हाथ लगाते हैं, या उनके कंधों पे हाथ लगाते हैं। मैं अगर किसी से मिलता हूँ तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि वो बंदा थोड़ा सा झुकता है, उसके कंधों में थपकी देता हूँ। ये बॉडी लैंग्वेज की अलग एक ब्रांच है, इसको हम कहते हैं हैप्टिक्स। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम करते किस तरीके से हैं, कहाँ से होती हैं, वो है हम अपनी 5 सेंसेस जो हैं उनको यूज़ करते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए दूसरी बात जो अहम समझने वाली वो ये है, अल्लाह ताला ने दावा किया कुरान पाक में बहुत बड़ा, एक दिन में करोड़ों अरबों खरबों इंसान भी अगर पैदा हो जाएं तो किसी भी इंसान का DNA और RNA जो है वह हमें डुप्लीकेट नहीं होने देता। तो इसका मतलब है हर शख्स जो है कायनात में जो आया है वो यूनिक है, यूनिवर्सल है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी यूनिक है और वो भी यूनिवर्सल है। लिहाजा हर इंसान को समझने के लिए हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है, और ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझते तो आप कम्युनिकेशन को समझ नहीं सकते। जब आप कम्युनिकेशन को समझेंगे आपकी ज़िंदगी का मकसद ही फौत हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं ये बॉडी लैंग्वेज आती कहाँ से है और इसके लिए किस ब्रांच की ज़रूरत है, आपको 4 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि ये आपको आसानी पैदा करती हैं बॉडी लैंग्वेज को समझने में। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आपने किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझना है तो आप रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट बात करें। इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं सियाक़ व सबाक़।
کہ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ پریزنٹ کر رہا ہے یا اس کے باڈی لینگویج کو آبزرو کرنا ہے تو دیکھیں کون سے حالات و واقعات ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے وہاں نوٹ کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے، اس کو ہم ٹیکنیکلی تو کہتے ہیں کلسٹر موومنٹس۔ تو کلسٹر موومنٹ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ نے اس کے پورے باڈی کو بعد میں دیکھنا ہے، پہلے اس کے باڈی کے جو اعضاء ہیں جن کے آگے میں وضاحت کروں گا۔ ایکسپرٹ کی رائے یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے 8 حصے جو ہیں یہ مل کر باڈی بناتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، ان کا آگے میں ذکر کروں گا۔ تو آپ نے کیلی ان 8 حصوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد جو اس کا ٹوٹل باڈی امیج جو ہے وہ بنے گا، وہ اس کی باڈی لینگویج ہوگی۔ اس لیے باڈی لینگویج کا جو نیا نام ہے وہ ٹوٹل باڈی امیج بھی ہے، اور یہ آگے میں بات کروں گا، یہ بائی برتھ ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بیس لائن بیہیویئر۔ بیس لائن بیہیویئر کا مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ ہر آدمی کا ڈی این اے آر این اے الگ ہے، اس کی حرکات و سکنات بھی الگ ہوں گی، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل بیہیویئر، جس کی بنیاد پہ وہ اپنا برتاؤ لوگوں سے کرتا ہے یا اپنے ایپٹیٹیوڈ یا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے۔ تو آپ نے اس حوالے سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کے حوالے سے۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا پین اور پلیٹ مختلف ہے۔ ایک دکھ جو ہے کسی بندے کے لیے دوسرے کا سکھ ہو سکتا ہے، دوسرے کا سکھ پہلے کے لیے جو ہے وہ دکھ ہو سکتا ہے۔ یہاں مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے، امید آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ وہ یہ ہے، ایک خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو خوشی سب کے لیے خوشی نہیں ہوتی، غمی سب کے لیے غمی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے زندگی میں، عملی زندگی میں کمفرٹ زون الگ ہوتے ہیں اور نان کمفرٹ یا ڈسکمفرٹ زون الگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب باڈی لینگویج کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس کے کمفرٹ زون اور ڈسکمفرٹ زون کو بھی سمجھنا ہے، پھر آپ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اب جو بہت بڑا سوال آ گیا تھا کہ یہ باڈی لینگویج آتی کہاں سے ہے، اس کی میں بات کروں گا۔ باڈی لینگویج کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاص برانچ ہے جو آج کل بڑے اہمیت اختیار کر گئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں NLP، نیورو لینگوسٹک پروگرامنگ۔ اس کو سمجھنا جو ہے، اس پہ جو الگ میری ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ کے تفصیل پہ جا سکتے ہیں۔ یہاں صرف میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ NLP کے بارے میں آپ نے 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ آپ کے 5 سینسز کو استعمال کرتی ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ڈاٹا پڑا اسے کمپیئر کر کے آپ کے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ ان باڈی 8 باڈی آرگن کے ذریعے باہر لے کے آتی ہے، جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں کینسز کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی آف باڈی لینگویج۔ اور یہ NLP میں ہم استعمال کرتے ہیں 2 ورکنگ پرنسپل استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو پین اینڈ پلیٹ پرنسپل ہے، دوسرا تھاٹ بیکم تھنگز، کہ جو کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہی چیزیں ہماری زبان پہ آتی ہیں اور وہی چیزیں ہماری باڈی لینگویج میں آتی ہیں۔ تو اگر ہم باڈی لینگویج کو سمجھ لیں گے تو ہم کسی بندے کے بارے میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے کچھ میں کلپس آپ کو دکھاؤں گا، اس سے یہ میری باتوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو اب میں آتا ہوں اصل اپنے موضوع پہ کہ باڈی لینگویج جو ہے وہ آتی کیوں ہے، اور اس میں بڑا سا ایک فیمس لا ہے 793 رول، کہ آپ کے لفظ صرف 70% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، باقی 93% جس میں 38% جو ہے آپ کی وائس ہے، اور اس کے بعد جو وائس ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کی پچ ہے، کوالٹی ہے، ٹون ہے، اور 55% جو ہیں وہ باڈی لینگویج ہے۔ تو سب سے زیادہ کمیونیکیشن میں رول جو ہے باڈی لینگویج کا ہے۔ یہی وجہ بنی جو اس ویڈیو کو بنانا پڑا مجھے۔ اب ہم NLP کی بات کرتے ہیں کہ وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ کس کو کیسے ہمیں بیان کرتی ہے۔ ہمارا جو دماغ ہے اس میں ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لمبک سسٹم، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہماری باڈی کا ہے وہ لمبک سسٹم کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ باڈی کے 8 حصے ہیں جن سے مل کر باڈی بنتا ہے، تو ان کی حرکات و سکنات جو ہے اس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ وہ 8 حصے کون کون سے ہیں؟ اس میں آپ کا ہیڈ ہے، اس میں آپ کا فیس ہے، اس میں آپ کے ہینڈز ہیں، اس میں آپ کی فنگرز ہیں، اس میں آپ کے ہپس ہیں، اس میں آپ کی لیگز ہیں، اس میں آپ کے فٹ ہیں، اور اس میں آپ کی نیک ہے۔ یہ ڈاکٹر بی جو ہے بڑا ایکسپرٹ ہے باڈی لینگویج کا، وہ اس کا خیال ہے کہ آپ کا سر، چہرہ، گردن، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، ہپس اور ٹانگیں جو ہیں یہ جسم ہیں، اور انہی کی حرکات و سکنات سے اس کی باڈی لینگویج بنتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب جو ہے آگے جو بات کرنے والی وہ یہ ہے کہ وہ ان کی حرکتیں کرتے کیوں ہیں یہ، تو اس کی بھی میں نے بات کی تھی۔ باڈی لینگویج جو ہے وہ بائی برتھ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی مختلف قسم کی حرکات و سکنات جو ہے وہ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہی حرکات و سکنات سے ماں پہچان لیتی ہے کہ بچہ جو ہے
وہ اب اس وقت کیا چاہ رہا ہے اس کے حوالے سے رسپونڈ کرتی ہے. تو یہ باڈی لینگویج جو ہے اس کا بہت اعلیٰ اظہار ہے. اس میں کیا ہے آئی کیو ای کیو دونوں استعمال ہے کہ جب آپ بچوں کو کھلونا دیتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مجھے کھلونا دیا گیا ہے کھلونے سے وہ کھیلتے لیتا ہے, لیکن جب وہ رو رہا ہوتا ہے تو کسی اور سے چپ نہیں کرتا جب تک ماں اس کو آگے چپ نہ کرائے. اس قسم کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. اسی کو سمجھنے کے لیے وہ ماں والا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے, جس کو ہم کہتے ہیں ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ. تو اب جو میں نے بات کی تھی حرکتیں ہوتی کس وجہ سے ہیں, تو لمبک سسٹم جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ باڈی انسان کا جو ہے میرے کنٹرول میں رہے, لیکن انسانی جسم جو ہے اس کے جو 8 انگ ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے کنٹرول میں نہ جائیں. تو جب لمبک سسٹم اور آپ کے یہ 8 باڈی آرگن جو ہیں ان میں جب انٹریکشن ہوتی ہے تو کبھی ان فیز آتے ہیں کبھی آؤٹ آف فیز آتے ہیں, جس وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے پہلے جو میں نے بات کی تھی لفظوں کے لفظ نہ سمجھے, یہ انرجی پیکٹس ہیں. تو ڈفرینٹ قسم کی فریکوینسی جو ہے اور ڈفرینٹ باڈی آرگن جو ہے اس سے وہ ٹیون ہو جاتے ہیں, جس سے وہ حرکات و سکنات کرتے ہیں. اور یہ جنگ جو ہے آپس میں جو چلتی ہے لمبک سسٹم اور آپ کے باڈی آرگن میں, وہ موومنٹ کا وہ جو ہے وہ سہارا بنتی ہے. اور یہی باڈی لینگویج جو ہے اصل اس کا جو ہے موضوع بنتا ہے, اور اسی کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. باڈی لینگویج میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سلائڈیں میں آپ کو دکھاؤں گا, اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن اس میں باڈی لینگویج کو سمجھنے کے لیے 2 فارمولے میں نے بنائے ہیں, چونکہ میں فزکس کا پروفیسر ہوں. اس میں پہلا فارمولہ یہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں سوپس. سوپ جو ہے ایک ایکرونم ہے, ایسے بنتا ہے اسپیکر, کہ آپ دیکھیں کون سا بندہ آیا ہے جو پریزنٹیشن پیش کر رہا ہے جس کی آپ نے باڈی لینگویج کو سمجھنا ہے, اور وہ سے بنتا ہے کوئین, کس موقع کے لیے آپ نے اس کو بلایا ہے. وہ شادی کا فنکشن ہے, کالج کا فنکشن ہے, یونیورسٹی کا فنکشن ہے, گمی کا فنکشن ہے, کیا سے آپ کروانا چاہ رہے ہیں. اور ایسے بنتا ہے آڈینس, کہ آگے اس کو جو بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے باڈی لینگویج کو سمجھنا ہے, یہ اس کے لیے ہوتا ہے اسپیکر کے لیے, کہ میں نے کس چیز کے سب باڈی لینگویج کو استعمال کرنا ہے کہ یہ بندے جو ہیں مجھ سے مطمئن ہو جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں افہم اینڈ وفہم ٹیکنیک, کہ وہ جب جائیں تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کیا لے کے آیا, اور جب وہ جائیں تو یہ سمجھ کے جائیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے لے کے آیا تھا, ایسے تھا جو ہم چاہ رہے تھے ویسے اس نے کیا ہے. اور پی سے بنتا ہے پرپز فلنس, کہ ہر باڈی آرگن جو ہے وہ جو اس کی موومنٹ کا خاص مقصد ہوتا ہے. یہی فرق ہے باڈی لینگویج میں اور آپ کا جو ڈانس ہے یہ دنیا میں جو تماشے ہو رہے ہیں اس کا, وہ نہیں. یہ میچور موومنٹ ہوتی ہے. تو جو آپ کی باڈی آرگن کی موومنٹ ہے اٹ شوڈ بی پرپز فلنس, خاص مقصد کے لیے ہو اور وہ مقصد آگے کنوے ہو جائے. اور ایسے بنتا ہے سبجیکٹ میٹر, کہ آپ جو کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اسی قسم کی موومنٹ ہو, یعنی ٹیون ہو باڈی, اور وہ باڈی ریزونیٹ کرے انوائرمنٹ کے ساتھ, اور سمجھنے والے اس کو وہی سمجھیں. اس کے بعد باڈی لینگویج میں وہ 7-8 چیزیں سمجھنے والی ہیں, اس کا میں نے فارمولہ بنایا ہے, اس کو میں کہتا ہوں پیپل. اور یہ بھی ایک ایکرونم ہے. پی سے بنتا ہے پوسچر, باڈی پوسچر اور باڈی جیسچر. پوسچر اور جیسچر میں تمیز کرنی بڑی مشکل ہے, تو یہاں پی سے آپ سمجھیں پوزیشن یا پوزیشنڈ. پوسچر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو موو کر سکتے ہیں, ان 7 آرگن کو آپ موو کر سکتے ہیں, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ آپ اپنی پوزیشن نہ بدلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بات کر رہے ہیں وہیں کریں. اگر آپ اس کے ہٹ کے بات کریں گے تو پھر وہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ چیز اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. آئی سے جیسچر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن بھی بدل سکتے ہیں. یہ آپ کی باڈی موومنٹ جو ہے ان 8 آرگن کو موو کرتے وقت. اس کے بعد آئی سے بنتا ہے آئی کانٹیکٹ, ای سے بنتا ہے, او سے بنتا ہے اورینٹیشن. اورینٹیشن کا مطلب ہوتا ہے مختلف ڈائریکشن میں انہی موومنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا, یا اس کو ہم کہتے ہیں اوپننس, یا جسم کو کھلا بیان کرنا کانفیڈنس لیول کی, یا اوپن مائنڈنس. اور پی سے یہاں بنتا ہے پریزنٹیشن. پریزنٹیشن یہاں پی سے بنتا ہے پوزز. ڈفرینٹ پوزز جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں پریزنٹیشن کے دوران, اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ موڈز آف اے باڈی پوزیشن یا باڈی لینگویج اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ سچویشنز. ایل سے بنتا ہے لکس, آپ کیسے دکھائی دے رہے ہیں. اور ای سے بنتا ہے ایکسپریشنز, اور ایکسپریشن سے میری مراد یہاں ہے فیس ایکسپریشنز. تو یہ وہ باتیں جو تھیں جو میں سمجھتا تھا باڈی لینگویج جو ہے اس میں اس کے لیے بہت ضروری ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اب جو باقی جو یہ سلائڈیں آپ کے سامنے میں گزار رہا ہوں, یہ ڈفرینٹ جو ہے پوزیشن آپ دیکھتے جائیں. یہی میڈم ہے, اس کی یہ باڈی پوزیشن جو ہے یہ اوپن مائنڈنس ہے, اور یہ کانفیڈنس لیول ہے اس کا. یہ آپ دیکھیں اس نے اپنے پوسچر جیسے چینج کیے ہیں, یہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ لوز ہو گیا ہے. اسی طریقے سے سلائڈیں میں جو میں آپ کے سامنے گزار رہا ہوں ڈفرینٹ, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس باڈی لینگویج میں کانفیڈنس ہے,
کس میں نہیں ہے، یعنی کس میں افیکٹو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، کس میں افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، کس میں وہ کمفرٹ زون اور ڈسکمفرٹ زون بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، کیسے باڈی لینگویج جو ہے اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں کیسے کرنا ہے، باہر بیٹھتے ہیں کیسے کرنا ہے، انٹرویو دیتے ہیں کیسے کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے کیسے کرنا ہے، لوگوں کو متاثر کرنا ہے تو کیسی باڈی لینگویج ہونا چاہیے، لوگوں کو اگر کہیں غمی فنکشن میں جانا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے۔ یہ سارے کلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے میرا خیال جو میں نے باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور میری باتوں کا جو اصل مقصد تھا وہ بھی آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ آگے یہ ساری باڈی لینگویج جو ہے اس پہ بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے، لیکن جو میں نے اصل باتیں کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہیں۔ اس کے بعد یہ باڈی لینگویج کے بعد 2-3 سلائیڈیں ہیں جو نیورو لینگوسٹک پروگرامنگ پہ آئیں گی، وہ بھی اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے میرا خیال۔ ہم اسے کا اظہار آپ کیسے کرتے ہیں، جس کو opinion and پلیئر کی میں نے بات کی ہے وہ بھی میں نے بات کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ رنگوں کا جو مسئلہ ہے آپ کا، اور آپ کے جو 360 ڈگری ایویلیوشن اسسمنٹ کا ذکر ہے باڈی لینگویج کے ذریعے، وہ بھی میں نے کر دی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، وہ بھی آپ کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ NLP کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، کون کون سی 5 سینسز ہیں، 5 سینسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کی پوری میں نے وضاحت کر دی ہے۔ ایک چیز جو یہاں وضاحت میں رہ گئی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کمیونیکیشن میں آپ کا جو برین ہے یا آپ کا جو مائنڈ ہے، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ری پروگرامنگ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے وہ نیورو لینگویجسٹک پروگرامنگ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کمپیوٹر سافٹ ویئر اگر پرانا ہے، اس کو آپ نئی سچویشن استعمال کریں گے وہ آؤٹ آف فیز ہوگا، وہ پراپر کام نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا مائنڈ جو اپڈیٹڈ نہیں ہے، یعنی آپ کا نالج اور باڈی لینگویج اپڈیٹڈ نہیں ہے، تو آپ کا میسیج پراپر کنوے نہیں ہوگا، وہ کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہوگی بلکہ ان افیکٹو ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس چیز کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ مجھے آپ کے رائے اور پہلے جو میں نے گزارش کی تھی کہ اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا، وہ سب چیزوں کا خیال رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ بھی اس پہ حصہ ڈالیں، خود بھی اس کو ویڈیو کو دیکھیں، کمنٹ کریں، دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں، طلباء طالبات کو ریکمینڈ کریں۔ مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔